अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल बक़रा को स्टार्ट करेंगे और इसकी इन आयात की हम जो है तरकीब और उसका ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इसको अहसन तरीके से इन आयात को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में इसको अमल में ला सकें इंशाअल्लाह ताला। तो हम आज जो है इंशाअल्लाह हम 5 आयात को कवर करेंगे। सबसे पहले हरूफ़ मुक़त्तआत है। इनको इनके इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जो माना है वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। अगरचे बहुत से उलमा ने इनके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बेहतर यही है कि ये मुतशाहबिहात में से हैं और इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये कि इसको पढ़ने का तरीका जो है वो मैं आपके सामने बताती हूँ। अलिफ लाम इसको इस तरह से जो है लाम को हमने 6 काउंट्स जितना लंबा करना है, फिर मीम पे 2 काउंट जितना जो है उसको गुन्ना करना है और फिर मीम को आगे से स्ट्रेच करना है 6 काउंट्स जितना, क्योंकि पढ़ने का तरीका हमारा ठीक होना चाहिए। और वैसे भी माना की तरफ हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही बताया है कि ये इसके माने अल्लाह को और अल्लाह के नबी को पता है। तो इसलिए हम जो है आयत नंबर 2 से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। रोल नंबर 1 सिस्टर किरण आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका इसम इशारा बाईद, अल किताबु मुशारुन इलैहि, और ये मुरब्बे शारी बन के जो है मुब्तदा जी मुब्तदा बन अच्छा, गया। मैंने यहाँ पे अगिला बदल इसलिए लिखा है क्योंकि जी जो अरब वाले जो तरकीब करते हैं ना वो इसको जिसको हम मुशारुन इलैहि कहते हैं वो इसको बदल कहते हैं, और जी इसम इशारों को फिर वो मुब्दिल मिन्हु, इसम इशारा प्लस मुब्दिल मिन्हु, यानी कि जी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसको वो बदल कहते हैं कि असल मकसूद वो किताब है जिसकी तरफ बात की जा रही है। तो इसलिए मैंने जी दोनों लिख दिए हैं कि मुशारुन इलैहि बना के इसको मुरक्कब इशारी बनाकर बात कर ली जाए या मुब्दिल मिन्हु बदल बनाकर फिर मुब्तदा बना लिया जाए, दोनों तरह से तरकीब ठीक है। जी आगे जी चलें। जी ला जो है ला नफी जिन्स। आगे ठीक, रईबा जो है ला का इसम, क्योंकि इसका इसम जो होता है मंसूब होता है, तो बिल्कुल। ये इसका इसम हो गया। आगे जो है फी ही जो है जार मजरूर, मुरकबे जारी होके जो है ये जो है इसमें कहते हैं कायम मुकाम खबर ला बिल्कुल, ला की बिल्कुल, खबर बन गया। फिर जो बिल्कुल है ठीक। ला जी अपने इसम और खबर से मिलकर जो है ये जो है वो जाली का किताबों के लिए जो है मुब्तदा के, यानी कि मुब्तदा के लिए हुँ, जो है ये खबर नंबर 1 बन गया। वेरी गुड। ये पूरा जुमला इस्मिया होकर जी ये जी। खबर 1 बन गया। ठीक हो गया, आगे? आगे हुदन जो है वो इसम मस्दर है, और जो हुँ, है जी ये इसम मस्दर है, और हदा यहदी जो बाप दौद से आता है। जी बाप दाद से आता है जी। और यहाँ जो है ये अगेन जो है नकीरा है, तो ये फिर जो है वो खबर के खबर नंबर 2 यानी यहाँ बनेगा हुँ, ये मुब्तदा के हुदन लिए। असल में इस वक़्त हालत रफ़ा में है, लेकिन हमें चूँकि जी नज़र नहीं आ रहा, अगली स्लाइड में इंशाल्लाह मैं हुदन को बताऊँगी कि ये हुदन कैसे बना। ये हुदायुन जी था, हुदन हुआ। तो आगे लिल जी मुत्तकीन की तरफ लिल आए। मुत्तकीन लाम लाम जर जो है हुँ, हर्फ जर, और मुत्तकीन जो है वो जो है मजरूर इसम, और ये ठीक, सादा इसमें फ़ाइल का सीगा है। बाब इफ्तियाल इस्मुल से जो फ़ाइल। है इसका जो आता है इत्तका यत्तकी जो है इसका जो हुँ, है और और रूट रूट लेटर लेटर्स जो है क्या होंगे? वाव वाव काफ या। वेरी गुड, तो ये बिल्कुल जो है ठीक। मुरकबे जी जारी बन के जो है वो ये हुदन के लिए जो है ये कहते हैं मुतलिक बन रहा है। मुतलिक मुतालिक जी हो जाएगा, जी। फिर जो बिल्कुल है ठीक। कहते हैं क्योंकि ये जो जार मजरूर होते हैं ये 8 चीज़ों के मुतालिक होते हैं, उसमें से एक मस्दर भी है। तो ये पीछे जो मस्दर हुदन ही इस्तेमाल हुआ है, ये उसी से मुतालिक है। हिदायत है तो किसके लिए है, उसके मुतालिक फिर आगे बात हो रही है। तो जी। अब ये क्या बनेगा? फिर ये सारी जो है जो जितनी भी अखबार हैं, यानी खबर नंबर 1 और खबर नंबर 2 आपस में मिल के जो है मुब्तदा मुब्तदा और यानी खबर 1 और 2 मिल के जुमला इसमिया खबरिया हुआ। बिल्कुल ठीक। दैट्स गुड, माशाल्लाह, जी बेहतरीन। तर्जुमा करें। जी ज़ालिकल किताबु, ये किताब नहीं रईबा कोई शक
کوئی شک فی ہی اس میں ہدن اب ہدایت دیکھیں ہے یہاں پہ اگر مطلب یہ ہوتا نا لا ریبن نارمل لا ہوتا، اگر لا نفی صرف ہوتا تو پھر تھا جی کہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو لا نفی للجنس ہے نا یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس میں ہر طرح کے شک کی جو ہے نا وہ نفی کر دی گئی ہے، کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، کہ اس جی کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں، مکمل بالکل فل اس کی نگیشن کر دی گئی ہے، اس لیے یہاں پہ لا نفی للجنس آیا ہے، صرف عام نارمل جی نفی والا لا نہیں آیا. جی ٹھیک، تو سبحان اس کے اللہ اندر جی اتنی اسٹرانگ نفی ہم نے کرنی ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں. جی ٹھیک، جی آگے بالکل ایک خبر یہ ہوگی کہ یہ ہدایت ہے کتاب، جی اس کی خبر آئی کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور اب آگے جی اس کی دوسری خبر آ رہی ہے. جی جی ہدایت ہے کہتے ہیں ہاں متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ ہاں، ڈرنے متقین کے والوں لیے کے یا لیے، ڈرنے والوں کے لیے. جی بالکل، ڈرنے کیونکہ جو والوں کے اس لیے کتاب کو دیکھیں، اس کتاب کی شروعات ہی دیکھا جائے تو کس طرح سے ہو رہی ہے، کہ اس کتاب کا ایک کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ اس کتاب میں یہ پہلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کتاب جو آپ سب پڑھنے جا رہی ہیں، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں جی آپ انہی لوگوں کو ہدایت ملے گی جو ڈرے گا، جو بچ بچ کے چلے گا، جو صرف بس ایسے ہی ایک مطالعہ کے طور پر پڑھ رہا ہے، وہ پھر اس پہ وہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ اسے ہدایت دے نہ دے، لیکن جو ڈرتا ہے اللہ سے، جو بچ بچ کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور جو جی واقعی میں ہدایت چاہتا ہے، تو ہدایت اس کا پھر مقدر ہے، انشاءاللہ اس کتاب سے اس کو ہدایت ضرور ملے گی. تو انشاءاللہ یہاں پہ ایک چیز میں یہاں پہ یہ بتانا چلوں گی، جو پیچھے سورۃ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں نا اہدینا الصراط المستقیم، تو وہاں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، تو پھر آگے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں سورۃ البقرہ ساتھ ہی آگے سٹارٹ ہوئی سورۃ الفاتحہ کے، تو علماء بتاتے ہیں کہ آخر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کیوں آئی، کیونکہ حضرت کہہ رہی ہوں جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدنی سورہ ہے. تو جی اس میں وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو نماز میں، ہم لوگ جو ہر پانچوں نمازوں میں اللہ سے یہ ہدایت مانگتے ہیں سیدھے راستے کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی بات شروع کر دی کہ یہ بالکل کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی جی کتاب میں سیدھا راستہ ہے. تو جی یہ اس کا الحمد ایک قسم کا جواب آ رہا ہے. دیٹس گڈ، الحمدللہ. یہاں پہ ہماری دوسری آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے. تو میں یہاں پہ نا جزاک آپ کو اللہ خیر. وزن بتاتی ہوں، وہی جا کے یہ 3 آپ کے سامنے میں نے وزن رکھے ہیں، فعالن، فعالن، فعالین. انہی وزن کے اوپر جب ہا دال یا کو ڈالا تو یہ کچھ اس طرح سے بنا. اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم تجوید بھی سیکھتے ہیں تو نون ساکن و تنوین کے سیم رول ہوتے ہیں. تو تنوین بیسیکلی اس میں نون کی ساؤنڈ ہوتی ہے، نون ہی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جب ان، بن، تن، تو دیکھیں اس کے اندر نون ہوتا ہے جو ساکن کے اوپر، سکون کے اوپر ختم ہو رہا ہوتا ہے. ان کو آپ اگر لکھیں الف اور نون کے اوپر جزم دیں گی ان. بن کو جب آپ لکھیں گی بے با زبر نون بن، تو نون کے اوپر کیا دیں گی، جزم دیں گی. تو اٹ مینس کہ تنوین بھی بیسیکلی نون ساکن ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساؤنڈ اسی کی آتی ہے. تو اب ہم اس کو جو ہے نا اس طرح سے پھر اس کو بنائیں گے، ہدایون، ہدایان. دیکھیں پڑھنے میں بالکل ویسے ہی ہے، لیکن یہاں پہ کھول کے رکھا گیا ہے. اب جہاں پہ ایسے کو کیا گیا، کسی کا مائک آئی تھنک آن ہے، آپ سب اپنے مائک چیک کر لیں پلیز. اب یہاں پہ چونکہ یہ یا ناقص کا رول اپلائی ہوگا کہ حرف علت متحرک ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو. تو یہاں پہ آپ جتنے بھی یا دیکھیں کہ یا جو ہے وہ متحرک ہے، ایک یا کے اوپر دمہ ہے تو دوسرے پہ زبر ہے تو تیسرے پہ کسرہ ہے. میں کہیں پہ دمہ بول رہی ہوں، کہیں پہ زبر بول رہی ہوں، بارہ مکس ہو گیا کام. زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، لیکن اسے جو پچھلا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس سے پچھلے حرف پہ زبر ہوگا تو ہی یہ سچویشن کریٹ ہوگی. اور وہ سچویشن کیا ہوگی کہ یہاں پہ الف میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو یا ہے یہ الف میں بدل جائے گا. یا ہر جدھر بھی یا آیا ہے وہ الف میں بدل گیا. اب جب ہدان بنا تو اب یہاں پہ ایک اور رول بنے گا. جب 2 ساکن حرف اکٹھے آ جائیں تو کمزور حرف گر جائے گا. تو اس میں سے کمزور حرف کیا ہے، ان دونوں میں سے ہم نے جو غیر صحیح افعال پڑھے ہیں اس میں جن نے وہ لیکچرز لیے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ الف جو ہے یہ کمزور حرف ہے ان سب میں، تو الف کو گرا دیا جائے گا. تو یہ بن گیا ہدن. اب ہم اس کو بیک ٹو نارمل واپس اب اس پہ لے کر آتے ہیں، یعنی کہ نون اب ہم ختم کرتے ہیں اور اس پہ تنوین لا کے اس چیز کو بند کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے بن گیا.
تو یہ ہدن رفع حالت میں بھی ایسے ہی رہے گا، ہدن جو ہے نصب میں بھی اور جر میں بھی ایسا ہی رہے گا. اور آج کی جو 5 آیات ہم کر رہے ہیں اس میں سے ایک بار ہدن رفع میں آ رہا ہے، اور آگے چل کے آپ کو ایک اور آیت میں ملے گا جہاں پہ یہ جر کی حالت میں ہوگا، اور لکھنے میں بالکل ایسے ہی ہدن ہی ہوگا، لیکن اس وقت وہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک، تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہدن کی کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی. اب میں آپ کو پہلی آیت میں جو متقین کا لفظ آیا ہے وہ بتاتی ہوں کہ یہ متقین کیسے بنا. یہ واو قاف یا سے باب افتعال سے استعمال ہوا ہے. جب ہم نے اس کا باب افتعال سے اسم الفاعل بنایا مفتعلن کے وزن پہ، تو یہ بنا متقیون. تو اب یہاں پہ یہ رول ہے باب افتعال میں، جب فا کلمہ پر واو یا یا آ جائے تو اسے تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں باب افتعال سے مثال یائی استعمال نہیں ہوا، یعنی کہ یا نہیں آیا. قرآن پاک میں ایسے کوئی لفظ نہیں ہے جس میں یا جو ہے وہ باب فا پہ ہو اور وہ باب افتعال سے ہو. ٹھیک ہے، باب افتعال میں اس لیے واو کا استعمال کچھ بہت ہے، تو وہ آپ کے سامنے اگزامپل بھی آ گئی ہے. اب اس میں کیا ہوگا کہ اس واو کو ہم تا میں بدل دیں گے رول کے مطابق. یہ جو واو تھی یہ تا میں بدل گئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ 2 تا آ گئی. اب کیا ہوگا کہ مضاعف کا جو ہے نا رول اپلائی ہوگا. یہ جو ورڈ ہے نا باب افتعال سے واو قاف یا، آپ نوٹ کریں کہ اس کے اندر کتنے غیر صحیح افعال کے کتنے آپ کے رولز جو ہے نا کور ہو رہے ہیں. سب سے پہلے مثال واوی کا رول آیا، مثال واوی. آپ دیکھیں مضاعف کا رول آیا کہ جب 2 ایک جیسے آئیڈینٹیکل حرف ایک جیسے آ جائیں اور پہلے پہ جزم ہو دوسرے پہ حرکت ہو تو ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے، انہیں مرج کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر شدہ آ جاتی ہے. تو اب یہ بن گیا اس طرح سے، اس کے اوپر تشدید آ گئی اس تا کے اوپر، اور متقیون. اور اسی ایک ورڈ کے اندر اب ناقص کا بھی رول اپلائی ہوگا، یعنی کہ مثال کا بھی رول آپ نے دیکھ لیا، مضاعف کا بھی دیکھ لیا، اور اب ناقص کا کیا رول ہے. ناقص کا یہ ہے کہ ناقص یائی پر پیش ہو. یہاں پہ یا پہ دیکھیں پیش ہے، ٹھیک ہے، ناقص یائی پہ پیش ہو، بلکہ میں نے سرکل کیا ہوا ہے which is good thing. اور اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو، دیکھیں یہاں زیر ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو ناقص یائی ہے وہ اپنی حرکت گرا دے گا. یہ جو اس کے اوپر دمتین ہے، دو پیش ہیں، یہ گر جائے گا. تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا متقی. اب ہم متقی لفظ ہم اپنی اردو زبان میں بھی بہت استعمال کرتے ہیں. اب اس کا ہم جمع بناتے ہیں. جمع بنے گا کچھ اس طرح سے متقیین. ٹھیک ہے، جب ہم اس کو حالت نصب یا جر میں ہم لے کے جائیں گے تو یہ اس طرح سے بنے گا. یہ متقیون تھا اگر رفع ہوتا تو، ٹھیک ہے، یہ نصب و جر میں کیا بن جاتا ہے متقیین. تو اب کون سا رول اپلائی ہوگا کہ جب مادے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے آ جائیں، اور اس وقت دونوں ہی جو ہے حرف علت جو ہے وہ یا ہی ہیں بائی چانس. ٹھیک ہے، پہلا والا جو یا ہے وہ مادے کا ہے، جو دوسرے والا ہے وہ صیغے کا ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ جو مادے کا حرف علت ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. جو پہلا حرف علت ہے نا یا، جو جس کے نیچے زیر ہے وہ گر جائے گا. تو اب دیکھیں گے کہ پچھلے حرف پہ کیا ہے. پچھلے جو ہم نے لفظ گرایا اس سے پچھلے حرف پہ اگر تو زبر ہوگی تو وہ قائم رہے گی، اور اگر زیر یا پیش ہوئی تو اس کو ہم تبدیل کریں گے اس حرف سے موافق حرف میں. تو یہ آلریڈی یا ہے، ٹھیک ہے، آلریڈی یا ہے، تو ہمیں اس قاف کے نیچے جو زیر ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ آرام سے متقین، سوری یا کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، یہ آرام سے جو ہے متقین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس یا کے نیچے زیر نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ مجھ سے بائی چانس یہاں پہ یہ زیر لگ گئی ہے. تو یہاں اس طرح سے یہ بنا متقین. میں اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اس میں اب یہ سب ریپیٹ ہوگا لیکن میں جلدی سے چلا لیتی ہوں. یہ چیز ہے، یہ متقین اس طرح سے بنا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا سلسلہ کار تھا. دیکھیں ایک لفظ بننے کے لیے کتنے پروسیجر سے یہ گزرا ہے. تو یہ عربی کی خوبصورتی ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنی باریکیاں سیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم سب پر کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو شاید عربوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ ان کی تو یہ زبان ہے، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ اس کے پیچھے یہ کتنی صورت حال سے یہ لفظ گزر کے تو ایسے بنا ہے. لیکن ہم اجمی ہو کے، نون عرب ہو کے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دیا، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آج اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں.
الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے. استاذہ اچھا یہ لفیف پھر یہ جو رول ہے لفیف کا جو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، یہ مقرون اور جو جی مفروق بالکل، مفروق کا لفیف مفروق مفروق، جی لفیف مفروق کا مفروق آ گیا اس میں. لفیف کا ماشاء اللہ آپ نے وہی بتا دیا کہ اس میں لفیف بھی دیکھیں آ گیا کہ اس میں واو بھی آ رہا ہے اور اس میں یا بھی آ رہا ہے. تو لفیف مفروق جو ہے یعنی کہ مثال بھی ہو گیا اور ناقص بھی ہو گیا، دونوں ایک ہی لفظ کے اندر آ گئے ہیں، تو اس کو لفیف بھی کہا جائے گا پھر. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. تو اب رول نمبر 2 آپ آیت نمبر 3 کریں. آیت نمبر 3 کو میں اس میں ڈیوائڈ کرتی ہوں، اس کو آدھا حصہ اتنا کرتی ہوں پھر باقی کا حصہ انشاءاللہ. جی رول نمبر 2 کون ہے؟ فضیلہ. مجھے نام سے نہیں یاد، آپ سب کو اپنے رول نمبر تو یاد ہوں گے نا؟ رول نمبر 3 میں کر لوں؟ جی آ جائیں، بالکل رول آ جائیں. نمبر نہیں میں کر لیتی ہوں، میرا خیال ہے میرا 2 ہے. نہیں میرا خیال والی بات نہ کریں، آپ کو کنفرم ہونا چاہیے نا آپ نے. ابھی نہیں میم میرا 3 ہے، میں کر لیتی ہوں. جی بالکل اسٹارٹ کریں، رول نمبر 3 آپ اسٹارٹ کریں. الذین، یہ جی جو جی ہے یہ اس میں موصولہ ہے. یؤمنون یہ فعل مضارع ہے اور یہ باب افتعال سے ہے. آمنا یؤمن ایمانا، ویری اور گڈ. یہ فائل ہے، اس کے روٹ لیٹرز بھی بتا دیں، روٹ لیٹرز بھی بتا دیں. اس کے حمزہ میم نون، اور اس کے اندر فعل بھی ہے اور فائل بھی ہے. اور بالغیب یہ فاعل کیا جار ہے؟ مجرور. فاعل کیا فائل ہے؟ جو ہے ہم ہے، اس میں فائل ہم فاعل ہے. اب آ جائیں بالغیب پہ. یہ جار مجرور بنے گا، جار مجرور بن کے یہ متعلق بنے گا، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر موصول کے لیے صلہ بنے گا. اور سلے کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ابھی واو پہ آ جائیں، جو آگے واو ہے نا بالغیب کے بعد جو واو ہے اس کو بتائیں. یہ واو عاطفہ ہے، ٹھیک. اور یہ آگے جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے یہ کاف واو میم ہے، اور یہ باب افعال سے ہے. اقامہ یقیمو اقامتن، اور یہ فائل بھی ہے اور اس میں ہم مفعول ہے. نہیں یہ فعل ہے اور ہم مفعول ہے. اور مفعول نہیں، الصلاۃ، فاعل. فاعل ہم فاعل ہے، مفعول بولا آپ ہم نے. فائل ہے. اچھا ٹھیک. ہم فائل ہے، اور الصلاۃ جو ہے یہ مفعول بہی ہے. یہ مفعول اور بہی ہو یہ گیا. ٹھیک. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کے جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا. ہاں اب بیچ میں حرف عطف ہے. پہلا والا جو جملہ فعلیہ یہ معطوف علیہ ہو گیا، دوسرا والا جملہ فعلیہ معطوف. اب یہ پورا مرکب عطفی جو ہے نا یہ صلہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اسے موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ یہ جو ہے یہ صفت بنے گی الذین کی، جو اس سے پیچھے ہے. پیچھے تو کوئی اللہ زینہ نہیں تھا. متقین. للمتقین ہے، متقین کی ہم صفت بنے گی یہ. متقین کی صفت بن رہی ہے. تو متقین جو تھا وہ کس حالت میں تھا؟ للمتقین. تو اس وقت متقین کی اعرابی حالت کیا تھی؟ وہ جو تھا نا وہ منصوب تھا. للمتقین. لل لام جر میں تھا، مجرور تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر مجرور تھا. الذین اس موصول اس کی صفت بن رہی ہے متقین کی. تو الذین کی اعرابی حالت کیا ہوگی پھر؟ اس کی اعرابی یہ بھی مجرور ہوگا پورا جملہ ہی. بالکل. تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اس موصول اس وقت محلاً مجرور ہے، کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے متقین کی، اور متقین مجرور تھا لام جر کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. اور لام جر ہو کے وہ پورا جو تھا وہ کیا بن رہا تھا؟ وہ متعلق بن رہا تھا ہدن کے. تو یہ بھی سارا بھی ہدن کے ہی متعلق چلے گا کیونکہ اس کی صفت چل رہی ہے. تو اب اس کا ترجمہ کریں. وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز قائم کی انہوں نے. لائے نہیں لاتے ہیں، کیونکہ یہ اب یہ یہاں پہ بھی دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ فعل ماضی نہیں استعمال ہوا، یہاں پہ فعل مضارع جو حال اور مستقبل تک چلے گا. یعنی قیامت تک اب ان ڈرنے والوں کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جو آگے جتنی بھی صفات 5 صفات آ رہی ہیں ان متقین کی، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا وہ ڈرنے والوں میں سے ہوگا اور انہیں ہدایت ملے گی اس کتاب سے. اگر یہ فعل ماضی ہوتا تو اٹ مینس کہ بس جنہوں نے یہ کام کیا بس وہی ہدایت پاتے. یہ جو فعل مضارع آیا اٹ مینس کہ جو قیامت تک یہ کام کرتا رہے گا وہ متقین میں شامل ہوگا.
ٹھیک، تو وہ کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، کس پہ لاتے ہیں؟ غیب پر، غائب پر. اور کیا کرتے ہیں؟ اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ قائم کرنا، مطلب اس کو بہت خوشو خضو کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک، یہاں پہ میں اب آپ کو اگلی سلائڈ میں یقیمون کو بتاتی ہوں کہ یہ لفظ جو ہے جو کیسے بنا. قاف واو میم جو ہے یہ قرآن پاک میں 660 بار آیا ہے، جس میں سے ان 3 ابواب سے جو ہے جو اس کا استعمال ہے وہ میں نے 7 نمبر بھی لکھ دیے ہیں. تو میں ان تینوں کو کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اس میں اس کے ساتھ ساتھ باقیوں کی بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. تو حرف علت متحرک ہو، جو یہاں پہ آپ واو کو نوٹس کریں، میں نے سارے واو کو اکٹھا سرکل کر دیا ہے، پیش کے ساتھ اور زیر کے ساتھ ہے، اور اسے پچھلے حرف پر ساکن ہو. تو جتنے بھی یہ جو پچھلے میں نے سرکل کیے ہیں دیکھیں سبھی ساکن ہیں، قاف جو ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ حرف علت جو ہے جو واو ہے وہ اپنی حرکت پیچھے منتقل کرے گا، جہاں پہ پیش ہے وہ پیچھے پیش دے دے گا، جیسے کہ یقوم میں ہے تو واو جو ہے اس نے اپنی حرکت پیش پیچھے دے دی. اور آگے چلے جائیں تو یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پہ واو نے زیر پیچھے دے دی قاف کو. اور دوسری طرف آ جائیں، یہاں پہ بھی واو نے زیر جو ہے وہ پیچھے ٹرانسفر کر دی، اپنی حرکت پیچھے منتقل کی. اور اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا. تو یہاں پہ واو آلریڈی پیج سے موافق میں ہے، یقوم میں واو آلریڈی پیج کے موافق حرف میں ہے، تو اس لیے اس کو بدلنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. البتہ جو یہاں پہ پیچھے زیر آ چکی ہے اب یہ موافق حرف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب ہم واو کو گرا دیں گے. اور زیر سے موافق حرف کیا ہے؟ یا. یا جو ہے یہ زیر سے موافق حرف ہے، تو یہاں پہ یا آ گیا، آگے بھی اسی طرح واو ہٹا دیا اور یا کو لے آئے. تو بجائے اس کے کہ میں صرف آپ کو یقیمو سکھاتی تو میں نے ساتھ میں سوچا کہ میں باقی کو بھی ساتھ ہی کور کر لیتی ہوں، آپ سب کی ریویژن ہو جائے گی انشاءاللہ. اب اس کا جب معنی میں چینج ہوگا تو قام یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح باب افعال میں جائے گا تو اٹ مینس کہ وہ قائم کرتا ہے، وہ کسی اور کو کھڑا کرتا ہے، مطلب کسی اور، مطلب نماز کو کھڑا کرنا، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فزیکل چیز ہے اس کو پراپر کھڑا کرنا، اس کا مطلب قائم کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ استقیم کا مطلب استقامت پانا. ٹھیک ہو گیا، تو یہ یہاں پر یہ آپ کا قاف واو میم کور ہو گیا. اب ہم آیت نمبر 3 کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو کور کرتے ہیں. تو رول نمبر 4 آپ آ جائیں. میم رول نمبر 2 میں میرا سامنے پیچھے چیک کیا. اچھا، رول نمبر 2 کریں، اور رول نمبر 4 پھر آپ جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ کے لیے ریڈی رہیے گا. ٹھیک ہے جی، اسٹارٹ کریں. واو عاطفہ، ٹھیک، مما، مین اور ماں کا یہ مجموعہ ہے. مین حرف بالکل. جار اور ماں کو ہم دے دیں گے اس میں موصول. ویری گڈ. رزقناہم، یہ رزا کا فعل ہے اور نا اس پھر میں کون سا ہے؟ فاعل ہے، ماضی، مضارع، امر؟ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے روٹ لیٹرز اور باب. جی، را، زا، قاف. رزا کا جی جی فعل ہے، جی نا جی. ہے آگے اس میں فاعل، تو اور اس کی ہم کون سا اس کا باب ہے؟ رزق یرزقو کون سا باب بنے گا؟ رزا کا یرزقو باب نون، نصر ینصر. اب اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ نا میں انا کی ضمیر، انا کی نحنو کی ضمیر، نحنو. سوری نحنو کی ضمیر. اچھا، آگے ہم کیا ہے؟ ہم جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کیا ہے؟ مفعول بھی. ہاں، یہ ضمیر متصل جو ہے اس وقت منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. اب یہ پورا کیا بنا؟ کون سا جملہ بنا؟ یہ ہم فعل، فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ ہو کر ہم اس کو بنا لیں گے ما موصولہ کے لیے صلہ. ویری گڈ. اور اس سے موصول اپنے صلہ سے مل کر حرف جر من کے لیے کیا مجرور، بنے گا؟ من کے لیے مجرور ہوگا. مجرور. اور جار مجرور مل کر کیا بنے گا؟ یہ جار اور مجرور مل کر یہ بنے گا متعلق، بنے گا متعلق مقدم. ویری گڈ. متعلق مقدم یعنی کہ ينفقون جو فعل ہے اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ينفقون کی طرف آ جائیں. نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے.
فعل مضارع ہے اور ہم کون سے باب سے ہے؟ جی نافقہ ینفقو یضربو. آپ ایک منٹ، انفقا آپ نے کیا بولا تھا بتا نہیں؟ سوری باب افعال سے ہے. باب افعال سے ہے. اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ فاعل جو ہے وہ اس میں ہے ہم کی ضمیر. ہم ضمیر اس میں فاعل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پورا کا پورا جو ہے یہ کیا بنا؟ فعل اپنے فاعل اور یہ رزق نہ ہو یہ متعلق ہم نے بنایا تھا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو ہم بنائیں گے معطوف 2. آئی تھنک معطوف 3 بن رہا ہے شاید. پہلے 2 معطوف میرے خیال سے گزرے ہیں. وہ تھا نا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ٹھیک ہے، یہ تیسرا معطوف ہو گیا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، تیسرا معطوف ہو گیا. اور اب اس کا ترجمہ کریں. اور ان میں سے رزق نہ ہم نے ان کو دیا، جو ہم نے ان کو دیا، ماں ہے نا، جو ہم نے ان کو دیا وہ سب خرچ کرتے ہیں. اسی میں سے. یہ میں نے اسی میں سے زور کیوں دیا آپ بتا سکتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جار مجرور کو مقدم آیا نا اس جملے میں. ویری گڈ. کیونکہ یہ جو مقدم ہوا ہے آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ یہ پہلے کیوں آیا، ورنہ یہ ينفقون مما رزقناهم بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے رزق انہیں دیا. لیکن اس کے اندر تھوڑا زور دینا ہے ہم نے کہ وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ احسان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے کہ تم لوگ کوئی اللہ کی راہ میں دے کے کوئی احسان نہ کرو کہ تم لوگوں نے بڑا کوئی کمائی کر دی ہے. تم لوگ اسی میں سے تو دیتے ہو جو میں نے تم لوگوں کو دیا. ٹھیک ہے، ہمارا یہ مال ہمارا تھوڑی ہے، ہمیں تو اللہ نے دیا. ہم کون سا کوئی بہت بڑا کمال کرتے ہیں اگر کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں تو. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا اور ہم کسی کو دینے والے بنے. تو اس میں اترانا پھر کیسا؟ ٹھیک ہے. تو اور یہاں پہ میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ رزق سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے. پیسہ بھی ہے لیکن صرف پیسہ ہی نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی وہ سب رزق ہے. اب چاہے وہ ہماری صحت ہے، ہم نے اس صحت کو لگانا ہے اللہ کے کاموں میں. ہم نے اس اپنی زندگی کو لگانا ہے. یہ زندگی بھی اللہ نے ہمیں دی ہے نا، اس زندگی کو بھی، یہ بھی رزق ہے ہمارا. یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی ہمارا رزق ہے. یہ جو ہاتھ میں ہماری ڈیوائسز ہیں یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں. ان ڈیوائسز کو بھی ہم نے اچھے کاموں میں لگانا ہے. اس میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وہ کام اچھا کریں اور دوسروں تک پہنچائیں جو خیر ہو ہمارے لیے. یہ ہماری اولاد بھی ہمارا رزق ہے. اس اولاد کو بھی ہم نے ایسی اس کی تربیت کرنی ہے جو آگے اللہ کے دین کے کاموں میں لگے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے. اس لیے ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، چاہے وہ مال ہے، صحت ہے، ہمارا وقت ہے، ہماری کوئی بھی چیز ہے، ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. پھر چاہے ہماری صحت ہے، ہمارا وقت ہے، کچھ بھی ہے، ہماری عمر ہے، ہماری جوانی ہے، ہمارا بڑھاپا ہے، ہم نے اس کو اللہ کے کاموں میں لگانا ہے. ٹھیک ہے. صرف مال ہی، جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اور طرح سے اپنے آپ کو لگا سکتا ہے اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو کسی اور طرح سے وقف کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے معنی بہت وسیع ہیں. چلیں اگلا حصہ. ماشاءاللہ آپ بہت بہترین کر رہی ہیں آپ سب سسٹرز. اگلا حصہ جو ہے اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے اتنے اس سلائیڈ میں اتنا حصہ لے کر آؤں گی. جی رول نمبر 4 آپ سٹارٹ کریں. یہ واو عطف ہے. ٹھیک. الذین اس میں موصول. ٹھیک. اور یؤمنون یہ آمنہ ہے. حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل مضارع ہے اور اس میں ضمیر فاعل ہے. ویری گڈ. باب افعال سے ہو گیا. اب یہ پورا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ ہاں، صلۃ الموصول. ویری گڈ. اور اس سے موصول اپنے صلہ سے ابھی یہ انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اگلا حصہ بھی آپ انشاءاللہ کور کریں گی. تو ابھی اتنے حصے کا ذرا ترجمہ کریں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اور وہ جو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے.
ٹھیک ہے, لاتے ہیں یا لائیں گے, یعنی کہ پھر وہی بات میں ریپیٹ کروں گی کہ ہر وہ بندہ جو ابھی بھی ایمان لا رہا ہے اور جو آئندہ لائے گا وہ سب ان چیزوں میں شامل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, متقین میں مطلب شامل ہو رہے ہیں. اب بات پہلے تو بات ہو رہی تھی نا, وہ الذین یؤمنون بالغیب, پہلے تھا کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے غائب پر. اب دیکھتے ہیں کہ اب کس پہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب بات ہو رہی ہے, اس کو کور کریں جی, جس پہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا وہ با حرف جر سے آتا ہے. تب وہاں پہ تھا بالغیبی, غائب پر, اور یہاں پہ اب یہ جو با حرف جر آیا اس سے پتہ چلے گا کہ کس پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے. تو سٹارٹ کریں. ما حرف جر ہے اور یہ ما یہ جار مجرور ہو کے یہ متعلق ہوا نہیں, وہ یومنونا اینڈ کا. پہ لے کے چلیں گے, با حرف جر ہو گیا, ماں کو لے کر آئے, ماں کیا ہے, ما اس میں موصول بنے گا بھی. ٹھیک ہو گیا. انزلہ یہ باب افعال سے ٹھیک ہے, انزلہ کیا ہے, پہلے بتائیں کہ فعل ماضی ہے, ماضی, مضارع یہ پر ہے, ماضی ہے. ماضی ہے. اب بتائیں کہ ماضی معلوم ہے یا یعنی معروف یا پھر مجہول, یہ مجہول ہے. مجہول ہے. فعل ماضی مجہول ہو گیا. اب اس کے روٹ لیٹرز بتائیں. اس کی روٹ لیٹر ہے حمزہ, نون, زا, لام. سوچ کے بتائیں, سوچ کے بتائیں, پھر بولیں. یہ باب افعال سے نا, باب افعال آپ نے خود بتایا, پھر حمزہ کو کیوں نون لا زا رہی ہیں, لام, نون کیا زا کیا, لام, نون زالام, نون بالکل زا ٹھیک, لام. باب افعال سے. ٹھیک ہے, یہ جو حمزہ ہے نا یہ باب افعال کی وجہ سے حمزہ, اس کو روٹ لیٹر نہیں بنایا آپ, ٹھیک ہے, آپ نے پہلے حمزہ کہہ دیا تھا. تو نون زال لام روٹ لیٹرز ہیں, حمزہ جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ باب افعال سے فعل ماضی مجہول ہے. اب اس کے اندر کیا آپ ڈھونڈیں گی, نائب فاعل کیا ہوگا, نائب الفاعل ہے اس میں, ہوا کی ضمیر. ہوا نائب الفاعل ہو گیا اس میں. اچھا آگے چلیں. الی کا یہ حرف جر ہے اور کا یہ جار مجرور ہو کے متعلق کے فعل بنا انزلہ کا. ویری گڈ. اب اتنا پھر حصہ واو, یہ پورا کون سا جملہ بنا, یہ جملے فعلیہ بن گیا, اور جملے فعلیہ. فعلیہ بن کے یہ صلۃ الموصول بنا ما موصول کا. ویری گڈ. اب آگے اس واو کی طرف آ جائیں. پھر واو عطف ہے, پھر اور یہ ما پھر موصول ہے. ٹھیک. پھر انزلہ کو میں باب افعال اکٹھے لے سے آتی ہوں کیونکہ وہ ریپیٹ ہوئی ہے, وہ ریپیٹ ہوا ہے سارا کچھ. آگے مین پہ آ جائیں. من حرف جر ہے, قبلی کا یہ مرکب اضافی بن کے یہ جار مجرور ہو کے یہ متعلق کے فعل بنا انزلہ کا. ہاں, قبلی جو ہے یہ قبلی کا یہ مرکب اضافی ہے جس میں قبل جو ہے یہ ظرف تھا, ظرف سے بننے والا مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی مجرور ہو گیا من حرف جر کی وجہ سے, اور جار مجرور میں کیا بنا پھر انزلہ کے لیے, یہ متعلق کے فعل بنا, متعلق فعل ہو گیا. اور پھر اب صلۃ الموصول بنا اس کا, ما کا. ویری گڈ, یہ پورا جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہو گیا. اب آگے پیچھے, یہ پیچھے والا اسم موصول پلس صلہ ہے, آگے بھی اسم موصول اس کا صلہ ہے, درمیان میں حرف عطف ہے. پہلے والے کو کیا بنائیں گے, پہلا معطوف والا الیہ, اسم معطوف علیہ, معطوف اور اور دوسرا پھر والا یہ معطوف. معطوف. اب یہ پورا مرکب عطفی جو شروع میں با حرف جر ہے اس کے لیے کیا بنے گا, جملے فعلیہ نہیں با حرف جر کے لیے کیا بنے گا, متعلق کی بنے گا, متعلق فعل, مجرور بنے گا نا, یہ جار مجرور. مجرور ہو کے یہ متعلق. پورا حصہ مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے, جی ہاں. ٹھیک ہے. اس با حرف جر سے پتہ چل رہا ہے کہ اگلا جتنا بھی حصہ ہے اس پہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ایمان, جو پیچھے بات ہو رہی ہے نا والذین یؤمنون, کہ جو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے, تو آگے اب بات ہو رہی ہے کس پر لائیں گے, کس پہ ایمان لاتے ہیں, تو وہ با حرف جر سے اب یہ اگلا جتنا بھی مجرور حصہ ہے یہ سارا وہ ہے. تو اب یہ جار مجرور مل کے یہ پورا کا پورا متعلق فعل یؤمنون ہوا, یہ پیچھے جو یؤمنون آیا اسی کا متعلق ہے یہ. اب ترجمہ کریں. اس سے جو نازل کیا گیا, وہ آپ کی ایمان لاتے طرف ہیں اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف, اور جو نازل کیا آپ سے پہلے. ہاں بالکل, جو نازل کیا گیا
آپ سے پہلے. تو اس میں بات کیا ہو رہی ہے, یعنی آپ کی طرف جو نازل کیا مطلب قرآن پاک, اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا مطلب جو بھی کتابیں جو تھی تورات, زبور, انجیل یا جتنے بھی صحیفے بیان وہ نازل ہوئے تھے قرآن پاک میں. بہت سے ویسے تو صحیفے بیان بہت سے نازل ہوئے ہیں جو قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے ایک جگہ پہ, صحف ابراہیم و موسیٰ. تو اس کا مطلب ہے کہ صحیفے بھی بہت سے نبیوں پہ, رسولوں پہ نازل ہوئے ہیں. تو وہ ان پہ بھی, مطلب ہم مسلمان جو ہیں ہر کتاب پہ, ہر صحیفے پہ ہمارا ایمان ہے. صرف ایک ہم کچھ جیسا باقی جو دوسرے ہیں, جو کرسچنس ہیں, جیوش ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, صرف اپنی اپنی کتابوں پر ان کا ایمان ہے, باقی کتابوں کا وہ انکار کرتے ہیں. ہمارا کیا ہے کہ ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ واقعی میں یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں, اللہ کے صحیفے ہیں, اور وہ ان جن نبیوں پہ نازل ہوئے تھے ان پہ بھی ہمارا ایمان, اور ہمارے آخری نبی ان پہ بھی ہمارا ایمان. تو یہ چیز ہو گئی متقین کی, کیونکہ یہ سب نشانیاں آ رہی ہیں. تو دیٹس گڈ, ماشاء اللہ, بہترین کہ آپ نے رول نمبر 5 آپ آ جائیں. رول نمبر 6. ابھی رول میں نے نمبر کھا لیا تھا. رول نمبر 7. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رول نمبر وعلیکم. 6. میرے رول نمبر 5. اچھا, رول آواز نمبر کٹ رہی 5. تھی, مجھے سمجھ نہیں. جی اچھا, رول آواز نمبر کٹ 5 رہی. پہلے آ جائیں, پھر رول نمبر 6 انشاءاللہ آپ ریڈی رہیے گا اگلی کے لیے. ٹھیک, اوکے. تو جی سسٹر نسرین آپ سٹارٹ کریں رول نمبر 5. یہ والا کرنا, وہ بالآخرتی ہم جی جی یوقنون. بالکل, جی جی واؤ بالکل. عطف کا گیا, بالآخرتی متعلقان ہے. ایک منٹ, متعلق فوراً نہیں ہم بنا سکتے کیونکہ عطف یہ جو حرف ہوتے ہیں ان کو تو ہم کسی وہ کنسیڈر کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اب آگے سے پہلے بتائیں با کیا ہے, بالآخرتی کو پہلے بتائیں یہ کیا چیز ہے. باہر پہ جا رہا. ٹھیک ہو گیا, اور الآخرتی مجرور ہو گیا. تو یہ جار مجرور مل کے اس سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جملے کے سٹارٹ میں ہے. تو اب اس کو کیا مبتدا بنا سکتی ہیں؟ نہیں, یہ تو یہ مبتدا مؤخر ہے نا اس میں. وہ تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ مبتدا مؤخر اس میں کیا ہوگا. یہ ایکچولی جب اس سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے تو اس میں اب ہم دیکھیں گے کیا اس میں خبر آگے مبتدا مؤخر ہمیں ملے گا. تو یہاں پہ ہمیں آگے کوئی بھی آگے مبتدا مؤخر جو نکرہ حالت میں ہو وہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا. کبھی بھی یہ مبتدا تو نہیں نہیں, بنتا. جی, ہاں یہ مبتدا نہیں بن سکتا کیونکہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا. اٹ مینس کہ اب جار یہ مجرور جار مجرور ہے, مبتدا نہیں. یہ کچھ اور بنے گا. تو پھر ہم چونکہ یہ شروع میں اس سے پہلے تو کچھ ہے نہیں, جو آگے ہے اس سے متعلق کچھ نہ کچھ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے آگے ہمیں فعل بھی نظر آ رہا ہے, تو یہ فعل کا متعلق بن سکتا ہے. تو اس کو ہم متعلق کے فعل مقدم کر دیں گے. آگے ہم پہ آ جائیں. جی, یوقنون کا. جی, جی ہم جی. جو ہے ہم اس میں مبتدا ہو گیا, ضمیر رفع مبنی ہوگی. مبتدا اور آگے پھر یوقنون. یوقنون جو ہے, یوقنون جو یہ خبر ہو گئی, باب فعال سے ہے. ٹھیک, پہلے تو یہ ماضی ہے, مضارع امر. مضارع. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ اس کے روٹ لیٹرز ہیں یا, قاف, نون. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. اب اس آئس یہ کرنا کون سے یوقنون. ہاں کون سے باب سے ہوگا؟ باب فعال. باب فعال سے. اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ یوقنون. کون سا فاعل لگتا ہے آپ کو؟ جی, فاعل کیا ہوگا اس کے اندر؟ ہم فاعل. ہم فاعل ہو جائے گا اس میں, بالکل ٹھیک. اب یہ پورا جملہ فعلیہ ہم مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ یوقنون جو ہے یہ پورا جملہ خبر بنے خبر گا. بن جائے گا. بالکل. تو اب یہ جو ہے نا یوقنون جو فعل ہے اس کے اندر فاعل ہے, اس کا یہ بالآخرتی اس کا جو ہے نا متعلق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مقدم ہوا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, کوئی جو ٹرانسلیشن کے اندر ہم تھوڑا سا بھی جو ہے نا ایک زور پیدا کریں گے, آخر یہ اسٹریس پہلے کیوں ڈالنے کے آیا, لیے. سٹریس ڈالنے کے لیے. جی جی. تو اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا ایک تاکیدی ایک ترجمہ کریں گے. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کے پھر یہ پورا جملہ معطوف. اسمیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے. معطوف ہو گیا. ہاں جی بالکل. تو ابھی آپ اس کا ترجمہ کریں.
اور بالآخرتی آخرت پر ہم یقیناً وہ سب یقین رکھتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں نے اس لیے بھی میں نے اس لیے کہا اور سب آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں. آخرت پر بھی وہی سب یقین رکھتے ہیں. وہی یقین رکھتے ہیں، مطلب آخرت پہ ان کا جو متقین جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں آخرت پہ اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ان کا پھر تبھی جب ہر معاملہ ان کا سیدھا ہو جاتا ہے، کہ انہیں جب یہ پتا ہوتا ہے کہ آخرت آئے گی، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر اس ڈرنے والے بندے کے کیا دین و دنیا جو بھی معاملات ہیں اس کے کیا وہ ٹھیک نہیں ہوں گے؟ درست ہو جائے. وہ ہر چیز میں جب ڈرے گا اسے پتا ہوگا کہ مجھ سے آخرت ضرور وقوع پذیر ہوگی. دیکھیں جو زمانے جہالیت میں زیادہ تر لوگ کیا وہ کرتے تھے اعتراض، انہیں آخرت پہ ہی تو اعتراض تھا کہ جی آخرت آخرت نہیں پہ آئے گی، یقین ہم نہیں. دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، انہیں اسی چیز پہ وہ اعتراض میں رہتے تھے. لیکن جو متقین ہیں انہیں پکا پتا ہے کہ ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، ہم سے ضرور پوچھ اور گچھ ہم سے ہوگی اور بات آخرت ضرور آئے گی. ہوگی. ہاں تو پھر بے ان شک کا وہ آخرت پہ ایمان جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، بے ان کا شک. یقین. تو یہ متقین کی اس میں کچھ تھی صفات تھی. اب میں یہاں پہ ماشاءاللہ آپ نے بہترین کیا، یہاں پہ میں آپ کو اب بتاؤں گی یہ یوقنون کے بارے میں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں گی، کیونکہ جہاں پہ جب یہ مثال کی رول اپلائی ہو رہے ہیں تو جہاں پہ ہے کہ جب واو ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، اسی طرح یا ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو اس یا کو واو میں بدل دیا جاتا ہے. تو ایگزامپل سے جب بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو نا صحیح سے سمجھ میں آئے گا. تو یہ دو میں نے ورڈز لیے ہیں، ایک ہے جس میں واو آئے وزن ہے، اور ایک ہے یا قاف نون جو ابھی یو قنون جس سے بنا. تو اس کو مفعال کے وزن پہ جب ڈالا وزنہ کو تو یہ بنا مفزان. مفزان. تو اب ایسی صورت میں جیسے یہ رول ہے کہ واو ساکن سے پہلے زیر ہو، اگر واو ساکن سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس واو کو ہم تبدیل کر دیں گے اس زیر کے موافق حرف میں. اس زیر کو نہیں بدلیں گے. آپ یہ اگر سوچیں کہ ہم میم کے اوپر پیش لے آئیں تو نہیں، ہم اس کو نہیں بدلیں گے کیونکہ یہ وزن ایسا ہے، مفعال ایک وزن ہے، تو ہم اس کی زیر کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خاص وزن ہے جو اسی وزن پہ رہے گا. جیسے اسم الفاعل کا فاعل ایک وزن ہے، مفعول ایک وزن ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی زیر زبر تبدیل نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ زیر نہیں تبدیل ہوگی تو اس زیر کے موافق حرف واو کو ہم بدل دیں گے یا میں، تو یہ واو یا میں بدلا تو بن گیا میزان. اب دوسری طرف آتے ہیں، دونوں میں نے آپ کے سامنے صورتحال اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو ریویژن بھی ہو جائے، مثال کی آپ کی ایک طرح سے ریویژن بھی ہو رہی ہے. یو فائلو جب یہ باب افعال پہ جاتا ہے تو یہ اس طرح سے وزن پہ ڈالا تو یہ بنا یشقینو. اب کیا ہوگا اسی رول کے مطابق یا ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، تو اس پیش کو تو ہم نہیں بدلیں گے کیونکہ یہ تو باب افعال کا وزن ہے نا، فعل مضارع کا وزن یہی ہے یفعلو، تو ہم اس پیش کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو اب کیا ہوگا کہ ہم اس یا کو تبدیل کریں گے، نہ کہ پیش کو. یا کو ہم واو میں تبدیل کر دیں گے تو یہ بنا یوقینو. تو یہ پہلا صیغہ ہے، اسی کو جمع میں لے جائیں تو یوقینون بن جائے گا پھر، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بنا یوقینون. اب ہم آیت نمبر 5 پہ چلتے ہیں اور اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں دو حصوں میں. رول نمبر 6. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نورجہاں اسٹارٹ کریں. اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک مبتدا، ٹھیک، اسم اور الاشارہ، اسم اشارہ، بالکل ٹھیک. علی جار، ھدی مجرور. دیکھیں یہاں پہ وہ ہدن آیا ہے جو اس وقت جو رفع میں تھا خبر بن رہا تھا تو بھی ہدن، یہاں مجرور ہے تو بھی ہدن. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جار مجرور مل کے کیا ہوگا؟ متعلق بالخبر. بالکل، یہاں پہ جو اصلی خبر ہے نا وہ معذوف ہے، یہ اس کا متعلق تو ہے لیکن اصلی خبر چونکہ یہاں معذوف ہے تو ہم اس کو خبر کی جگہ دے دیں گے پھر. قائم مقام خبر. ٹھیک، آگے. من ربہم، من حرف جر، ٹھیک ربہم مجرور. ٹھیک، پہلے یہ بتائیے کون سا فریز بن رہا ہے، مرکب کون سا اضافی. اضافی.
ٹھیک, ربی ربی مضاف مضاف الیہ. مل کے مجرور ہو گیا. اب یہ جار مجرور مل کے کیا بنے گا؟ ہدن کے لیے صفہ. ہاں بالکل صفہ بھی بن سکتی ہے, اور وہ میں آپ کو اگلی سلائڈ میں انشاءاللہ آپ ہی اس کو لے کے چلیں گی. اس کا نا دو رائے ہیں اس کے اندر, کہ یا تو اس کو صفہ بنا لیا جائے یا متعلق بنا لیا جائے. تو دونوں طرح سے ترجمے میں کیا فرق آئے گا, تو اس کے لیے میں نے دونوں طرح کی ترکیب رکھی ہے. اس والی سلائڈ میں متعلق بتاتے ہیں اس کو, متعلق ہدن, کہ ہدن سے متعلق آ رہا ہے بات, کیونکہ وہ بھی ٹھیک ہے, یہ متعلق بنایا جائے تو بھی ٹھیک ہے, اور صفہ بنایا جائے تو بھی بالکل ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائڈ میں لے کے چلتے ہیں. اب مبتدا اپنی قائم مقام خبر اور خبر کا متعلق سے مل کے یہ پورا بن گیا کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب ترجمہ ذا کریں. وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. بالکل ٹھیک, وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اب دیکھیں یہ بالکل یہ ایک نارمل ٹرانسلیشن ہے, متعلق وہ ہدایت پر ہیں. اب وہ کیسے ہدایت پر ہے, اسے ہدایت سے متعلق ایک بات آ رہی ہے کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. لیکن جب ہم اس کو صفہ بنائیں گے نا, تو تھوڑا سا ٹرانسلیشن کے اندر چینج لائیں گے. تو یہاں پہ پہلے اس چیز کو میں یہاں پہ اس طرح سے بتاؤں گی کہ نکرہ اسم کے بعد جب یہ چار چیزیں آ جائیں, یا تو جملہ اسمیہ آ جائے, یا جملہ فعلیہ آ جائے, یا مرکب جاری آ جائے, یا پھر ظرف سے بننے والا مرکب اضافی آ جائے, تو ان چاروں میں سے جو بھی وہ چیز آئے گی, وہ ان میں سے جو لکھ بھی دیا میں نے, ان میں سے کوئی بھی آ جائے ان میں سے, تو کیا ہوگا کہ اس نکرہ اسم کے لیے وہ صفہ بنیں گے. عموماً صفت بن سکتے ہیں, متعلق بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن صفہ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو ابھی اسی آیت کو ہم جو ہے نا, باقی وہی ساری ترکیب ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو جار مجرور ہے, یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ بلینک رکھا ہے, جہاں پہ ہم نے اس کو متعلق بنایا تھا, اب اس کو ہم یہاں پہ صفہ بنا لیتے ہیں, صفت آف ہدن, ہدن کی صفت. تو اب ٹرانسلیشن کے اندر کیا چینج آئے گا کہ وہ ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. یعنی کہ اب اس کے اندر ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسی ہدایت ہوگی, ہدایت کی کیونکہ صفت بیان ہو رہی ہے نا, تو پھر اس جو لگا کے جب ہم بات کریں گے نا, تو وہ ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ یہاں پر بات کس انداز میں ہو رہی ہے, کہ وہ ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. تو اس طرح سے تھوڑا سا ٹرانسلیشن کو چینج کریں گے اگر ہم اس کو صفہ بنا رہے ہیں, اور اگر صرف متعلق بنا رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. یہ ایک ہو گیا متعلق کے لحاظ سے ٹرانسلیشن. اور اگر ہم صفہ بنائیں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ ایسی ہدایت پر ہیں, اس ہدایت کی صفت کیا ہے, وہ ایسی ہدایت ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے. تو اس کے اندر دیکھیں تھوڑا سی لب و لہجہ چینج ہوا ہے. اگر ہم صفہ بنا رہے ہیں تو کیسے ہماری بات تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے, ہمارا انداز چینج ہو رہا ہے. تو یہ خوبصورتی ہے. دیکھیں ہم متعلق بناتے ہیں تو ہم ٹرانسلیشن, اور اگر آپ تنزیل.net میں عموماً یوز کرتی ہوں, اس میں کافی سارے جو علماء ہیں ان کی ٹرانسلیشنز موجود ہیں, تو آپ ان کی جب مختلف ٹرانسلیشنز دیکھتی ہیں نا, تو آپ کو اس میں پھر اندازہ ہوگا کہ اچھا انہوں نے یہاں پہ متعلق بنایا ہے, اور فلاں جو کوئی اور ہے تو انہوں نے اس کو صفہ بنایا ہوگا. تو پھر اس لحاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ گرامر کو کس انداز میں لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں بھی بہت انجوائمنٹ کرتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. بات وہی ہوئے گی لیکن دو طریقوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے. بالکل دو طریقوں سے بات وہی ہے, بات وہی ہے. یہ قرآن کا انداز بیان ہے نا, خوبصورتی ہے. بالکل بالکل, دیٹس گڈ. یہاں پہ ہمارا اب اس کا یہ لاسٹ پارٹ ہے, تو رول نمبر 7 آپ آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دانشتہ, اس میں بھی دو انداز ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دونوں انداز کو کور کریں. آپ شروع کریں, آپ دیکھتے ہیں آپ کس چیز کو لے کے چلتی ہیں, پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. اولائکا کی طرف آ جائیں. اولائکا یہ ہیں اس میں اشارہ للبعید, جمع کے لیے ہیں یہ. اور کیا یہ صرف مذکر کے لیے آتا ہے یا صرف مؤنث, یا دونوں کے لیے آتا ہے؟ دونوں کے لیے آتا ہے, مذکر اور دونوں مؤنث کے لیے آتا ہے. ویری گڈ. تو اب یہ کیا بنے گا؟ یہ مبتدا بنے گا یہاں پہ. ویری گڈ. آگے ہم ہے, یہ اسم میں ضمیر ہے, یہ ضمیر منفصل ہے. یہ جمع کے لیے ہے, جمع مذکر سالم, جمع مذکر کے لیے. اور یہاں پر ہم یا تو ہم اس کو یہاں پر خبر بنائیں گے, یا تو یہ الگ ہم یہاں پر جملہ اسمیہ الگ سے بنائیں گے, دوسرا اس کے لیے مبتدا بنائیں گے. اچھا, اس کو خبر نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ جو ضمیر منفصل ہے نا, ڈیٹیچ پروناؤنس, یہ کبھی بھی یہ رفع ہوتے ہیں نا, تو یہ رفع ہوتے, خبر بھی ویسے رفع ہوتی ہے, لیکن یہ خبر بن کے نہیں آئیں گے, یہ معرفہ ہوتے ہیں نا یہ.
اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، تو یہ خبر تو نہیں بنیں گے، لیکن مبتدا اس کو بنایا جا سکتا ہے، دوسرا مبتدا ثانی، دوسرا مبتدا بنایا جا سکتا ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ کار ویسے دوسری سلائڈ میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ اس میں اس کو ضمیر فاصل بنا دیا جاتا ہے کہ صرف بس وہ ایک تاکید کے لیے بیچ میں لائی گئی ہے، اس کا گرامیٹیکلی اس کو بالکل بیچ میں مبتدا وغیرہ کچھ نہیں مطلب بنایا جاتا، پیدا کرنے کے لیے. ہاں صرف ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو ابھی کا جو طریقہ ہے اس میں یہ کہ ہم اس کو بھی مبتدا بناتے ہیں، اور المفلحون کو کیا بنائیں گے؟ اس کو ہم خبر بنائیں گے، اور یہ کس کے اسم لیے؟ الفاعل اولئک کے لیے یا ہم کے لیے؟ دو پہلے مبتدا تو ہے نا، ہم کے لیے بنائیں گے پہلے. ہوم کے لیے بنائیں گے، جو بالکل ایگزیکٹ اس کے پیچھے مبتدا ہوگا نا اس کے بنائیں گے. ٹھیک ہو جی. گیا؟ تو یہ اسم الفاعل ہے فا لام ہا جی. باب فعال سے، اور یہ خبر بنا ہم مبتدا کے لیے، اور ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اب یہ پورا خبر جملہ بنے گا. اسمیہ خبر بن جائے گا. بالکل اولئک مبتدا کے لیے. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر ایک اور کیا بنا؟ جملہ اسمیہ بنے گا. ایک اور جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب اس کا ٹرانسلیشن کریں. اور وہی کامیابی پانے والے ہیں. ٹھیک، وہی کامیاب ہونے والے ہیں یا کامیابی پانے والے ہیں. یہاں پہ وہی کا زور کیوں دیا؟ اس لیے کیونکہ دو مبتدا آ رہے ہیں. اولئک کا مطلب بھی وہ، ہم کا مطلب بھی وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ پلس وہ مطلب وہی، اس کے اندر اس لیے زور پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. جو دوسرا اس میں طریقہ کار تھا وہ یہ ہے کہ اولئک اسی طرح مبتدا ہے، المفلحون جو خبر ہے نا اس اولئک کے لیے ہے. یہاں پہ یہ جو ہم بیچ میں ہے اس کو صرف ہم کہیں گے کہ یہ ضمیر فصل ہے، بس مبتدا اور خبر کے بیچ میں بس آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف ان کے بیچ میں آئی ہے، اس کا لنک کوئی نہیں ہے. گرامرٹیکلی ہم اس کو کسی کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے گرامر کے لحاظ سے. تو یہ جہاں پہ اس مبتدا کی خبر اب یہاں پہ المفلحون جو ہے نا وہ خبر ہے اولئک کے لیے. پچھلے میں کیا تھا کہ المفلحون خبر تھی ہم کے لیے، اور یہاں پہ اولئک کے لیے ہے. تو اس طرح سے بھی ایک اور یہ بھی جملہ اس میں ہی بنے گا. اس کا بھی ٹرانسلیشن بالکل سیم پچھلے والے کی طرح ہی ہوگا، کیونکہ یہاں پہ یہ ہم اسی لیے تو آیا ہے کہ تاکہ ہم ٹرانسلیشن کے اندر ایک زور پیدا کر سکیں. ہاں ایمفسس اسی طرح ہی رہے گا. تو ٹرانسلیشن میں کوئی چینج نہیں آئے گا، صرف گرامر کے لحاظ سے دو طرح سے ترکیب کی جا سکتی ہے کہ چاہے تو ہم اس ہم کو مبتدا بنائیں، چاہے تو نہ بنائیں، دونوں آپشنز ہمارے پاس ہیں. لیکن اگر اس کو ہم مبتدا بنائیں گے تو پھر المفلحون اس کی خبر بنے گا اولئک کی نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو میم گیا. یہاں میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی میم میں نے یہ جو پڑھا ہے نا، اگر ضمیر کے ساتھ معرفہ اسم آ جائے اور ضمیر جو ہے اور معرفہ اسم کے مطابق ہو تو اس کو ہم حصر کا مفہوم کہیں گے کہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ ضمیر آئی ہے. حسر اسی کو ضمیر کہتے ہیں نا، ایمفسس تاکید پیدا کرنا، مطلب وہی بات ہے. حسر کا لفظ یوز تاکید کر پیدا لیں، کرنا. تاکید کر لیں، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اور جہاں یہاں پر پہ بھی اگلا اسم بھی عموماً معرفہ ہو اور اس کے ساتھ متصل ضمیر ہو، متصل یعنی کہ مرفوع ضمیر اس سے پہلے لگی ہو، تو وہاں پہ ہم پرزور تاکید پیدا کر کے تو ہم ترجمہ کریں گے. میں نے یہ پڑھا، کیا میں نے یہ صحیح پڑھا ہے؟ نہیں ٹھیک، بالکل یہی تو بات ہے نا کہ یہ جو دو یہ جو بیچ میں ہم ایک اور اضافہ ہوا ہے، ورنہ تو صرف اولئک مفلحون ہوتا، ال نہ لگا ہوتا. یہ جو ال لگا ہے وہ اس وجہ سے کہ بیچ میں ایک ضمیر ایک اور ایکسٹرا آئی ہے، اس میں ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو پھر یہاں پہ اس وجہ سے خبر عموماً کیونکہ نکرہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ بھی خبر بھی معرفہ ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک اسے ہم پھر ضمیر حسر نہیں بولیں گے؟ حسر بولیں یا ضمیر فصل. حسر اس لیے کہ اس کے اندر ایک تاکید، اس ہم کی وجہ سے ترجمے میں تاکید پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور صحیح ہے، فصل کا ٹھیک ہے. مطلب اس لیے کہ یہ فاصلہ کریٹ کر رہی ہے مبتدا اور خبر کے اندر. مطلب جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف تاکید ہے، حرف ناصب ہے. اب دو نام ہے، دونوں کا مطلب حرف ٹھیک ہے، تاکید مطلب ترجمے کے اندر تاکید ہوگی. حرف نصب اس لیے صحیح کہتے ہے. ہیں کیونکہ وہ گرامیٹیکلی مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. تو اس لیے ٹھیک ہو اب گیا، اگر سمجھ ہم آ اس کو گئی. کہتے ہیں حرف حسر ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ترجمے میں حسر قائم ہو رہا ہے، تاکید قائم ہو رہی ہے. حرف یہ ضمیر فصل اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ کریٹ کر رہی ہے. السلام سمجھ آ رہی؟ علیکم. تو دونوں نام بالکل السلام اپنی جگہ ٹھیک ہے. جی بولے. جی السلام علیکم. جی میں یہ وعلیکم کہنا السلام. چاہ رہی تھی کہ جو ضمیر فاصل لائی جاتی ہے نا، ضمیر فاصل حسر نہیں کہیں گے، ضمیر فاصل اس کو اس لیے لایا جاتا ہے
کہ نہیں تو اگر ہم اس کو ہم کو نکال دیتے ہیں تو اولئک المفلحون جو ہے یہ موصوف اور صفت بن جائے گا پھر. تو لہٰذا اس دونوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لیے ہم کو لاتے ہیں. چاہے آپ اس کو مبتدا بنا لیں، چاہے آپ اس کو ضمیر فاصل کہہ کے چھوڑ دیں، لیکن ایمفیسس یا حسر دونوں میں ہی آئے گا. اور لہٰذا چونکہ وہ دونوں معرفہ ہیں اور معرفہ اس کے درمیان میں اسی لیے ضمیر فصل لائی چاروں جاتی ہے. کوالٹیز کیونکہ اس کی میچ کر رہی ہیں. جی بالکل جی سرٹیفکیٹ میچ کریں بکس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ ہم نے اس کو موصوف پورا صفت نہ جملہ لگے بنانا ہے. اس جی وجہ جی سے، ہاں جی موصوف صفت نہ ہم نے اس بنے کو جی اس وجہ سے بالکل فصل پہلے. اس کو پورا جملہ جی اس کو پورا جملہ بنانا ہے تو اس وجہ سے. اور دونوں ہی تراکیب ہے کہ ہم کو آپ گرامر والے مطلب ضمیر فاصل کہہ کے چھوڑ بھی دیتے ہیں اور ہم المفلحون کو اور جو ایک ہے الگ سے اسم جملہ بنا المفعول لیتے ہیں. جی اسم المفعول جس میں فاعل ہے نا المفلحون مصدر سے اس میں فاعل بن رہا ہے جمع مذکر کا تو ہم ضمیر مرفوع متصل فاعل. اور جو گرامر والے ہیں پھر اس کو اس طرح کرتے ہیں اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ پھر خبر بنے گا ہم جو مبتدا کے لیے اور پھر ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جو ترکیب اولئکہ ہم کی نے بھی خبر پیچھے بن کی جائے ہے. گی. جی 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 بس یہ مجھے کہنا تھا. بہت شکریہ بہت شکریہ. مجھے تھوڑا سا میری ناقص سمجھ میں یہ آیا کہ یہ ہم کو ہم ترجمے میں نہیں لائیں گے پھر جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں. نہیں ترجمے میں لائیں گے دونوں طریقوں سے لائیں گے. وہی وہ تو یہ جو ایک وہ انہوں کی نے جگہ وہی لکھا ہے نا اس کی وجہ یہ وہی ہم لکھ لکھا رہے ہیں. ہے. جی جی یہ جو وہی لکھا ہے وہی اس کی لوگ وجہ ہم ہے. جی آپ نوٹ کریں گے جو پچھلی آیت نمبر آئی تھنک اسی آیت میں اولئکہ آیا وہاں میں نے صرف وہ لکھا ہے. وہاں پہ میں نے وہی نہیں لکھا کیونکہ اس کے اندر کوئی تاکیدی بات نہیں ہو رہی. اس میں تاکید نہیں ہے. جی اس میں تاکید کوئی اس ایسی میں چیز نہیں ہے. اس اولئکہ جی اور ہم دونوں کیونکہ اگٹھے آئے ہیں تو اب ہم نے وہ اب یہ کہنا کہ اولئکہ کا مطلب وہ ہم کا مطلب وہ ہی اب یہ ڈبل ہو گیا نا ایمفیسس ہو گیا یعنی وہ لوگ ہیں ہی فلاح پانے والے عام لفظوں میں اگر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر ایوری ون. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے سب نے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے سیکھنے سکھانے میں بہت برکت عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان متقین یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں ہم ان صفات کو اپنائیں اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لے کر آئیں انشاءاللہ آمین تعالیٰ. آمین. کیونکہ ہمارے سب کو بہت دیکھیں مبارک ہو. سب کو بہت مبارک ہو. نیا شروع ہوا انشاءاللہ. آپ بہت شکریہ ادا کروں گی کیونکہ میں نے یہ شروع کیا حفظ کرنا تو یہ آپ بہت بڑی ہیلپ کر رہی ہیں میری کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اس طریقے سے تحقیق کے الحمدللہ ساتھ. ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ریکیپ کر لیتی ہوں آیت کا. آیت نمبر 1 تھی صرف الف لام میم اور آیت نمبر 2 میں کیا تھا آیت نمبر 2 میں کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس میں عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اس میں یہ شک سے پاک ہے. یعنی اس کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں اور اس کتاب میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. آیت نمبر 3 میں کیا اور آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 یہ جو 2 آیات ہیں ان میں متقین کی جن کو بتایا گیا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو ان متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں. تو وہ صفات کیا ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. دیکھیں ہم نے جو پچھلے جتنے ہمارے انبیاء تھے ایون ہمارے آخری الزماں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا. ہم نے کسی جو تورات انجیل زبور ہم نے ان کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. قرآن تو ہمارے ہاتھوں میں الحمدللہ اللہ پاک کا خاص فضل ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. لیکن جو پرانے جتنے واقعات ہیں جتنا ہم اس پہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نا کہ یہ سب ہوا ہے اور جو آئندہ ہوگا جو ہم نہیں دیکھیں گے اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. جو ہو چکا ہم نے نہیں دیکھا جو ہوگا جو ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا ان سب پہ ایمان ہے. جنت دوزخ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے. آخرت تو ابھی ہم نے نہیں دیکھی ہمارا ایمان ہے. ہم مطلب ہر طرح سے جو چیزیں غیب کی ہیں ہمارا ان پہ ایمان ہے. ٹھیک. تو یہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی اس متقین میں انشاءاللہ شامل ہوں. دوسرا کہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. ایک نماز صرف ہوتا ہے بس سرسری سی پڑھ دی. کوشش کرنی ہے کہ ہم نے نماز کو پورے خوش و خضوع کے ساتھ قائم کرنا ہے اس کو پورے اہتمام سے قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک متقین کی یہ نشانی. تیسری نشانی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن اس کی آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے. پھر چوتھے نمبر پہ کہ ایمان لاتے ہیں وہ کس پر ایک تو ہے نا غیب پر ایمان لاتے ہیں تو دوسرا یہ کہ ایمان اس پہ بھی لاتے ہیں جو آخری نبی پر نازل ہوا یعنی قرآن پاک اور ان سے پہلے جو نازل ہوا یعنی تورات انجیل زبور اور جتنے بھی صحیفے ہیں. صحیفے تو سینکڑوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی صحیفے ہیں ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے.
اور پانچویں صفت ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ آخرت مین بیس ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، ہم نے دوبارہ ہمیں اٹھایا جانا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں ہے کہ وہی متقین، یہ جو جتنی یہ جو صفات بتائی گئی ہیں کہ جو متقین جن کو ہدایت ملے گی اور ان میں یہ صفات ہوں گی، ایسے لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ آگے کامیاب ہونے والے ہیں۔ ٹھیک، تو الحمدللہ آج کی یہ 5 آیات ہماری کمپلیٹ ہوئی اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان متقین لوگوں میں سے ہو سکے انشاءاللہ تعالی۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھے سے سمجھ آیا ماشاءاللہ۔ بہت تفسیر آپ نے تھوڑا تفسیر بھی ایڈ کر دی تھی تو ماشاءاللہ دیٹس جی مور ماشاء اللہ۔ اللہ جی سبحانہ مس شمسہ واقعہ آج جو نا وہ پڑھ کے بہت اچھا لگا۔ فرسٹ ٹائم میں نے کتنی تھا تفسیر پڑھی، قرآن پڑھا، لیکن آج تک گرامر کے ساتھ آپ نے ایک ایک چیز جو وضاحت کی، بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس کا جزا عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے۔ آپ سب بھی ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور بہت شوق سے کرتی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز میں سوچتی ہیں، غور و فکر کرتی ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ میم میں نے یہ صورت پہلے بھی کی ہے لیکن آپ کے ساتھ تو بہت کچھ اور سیکھنے کو مل رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، سب اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ جو آپ سیکھتے ہیں اس میں سے آپ کو کچھ نیا ضرور ملتا ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کا سنگ ہے کہ ہمیں وہ سب نیا پھر سے نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ قبول کرے آپ کی اس محنت کو، آپ کے وقت میں۔ آمین، اللہ پاک ہم سب کو جنت میں جزاک اکٹھا اللہ کرے خیر، انشاءاللہ تعالی۔ آمین انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ کثیرن کثیرا۔